दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। अब इन्हें खौफनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना था। चंद मिनट तक मकान में खामोशी तारी रही। इन सब के ज़हन सोच पे गुम थे। मुजरिमों ने कम से कम इतना ज़रूर किया था कि इनके मुंह नहीं बांधे थे, वरना वो एक दूसरे से बात तक ना कर सकते। अब हमें सबसे पहले इन रस्सियों से आज़ाद होने की कोशिश करनी है, आखिर इमरान ने कुछ देर बाद कहा। लेकिन हम रस्सियों को किस तरह खोल सकते हैं? अगर आपके नाखूनों में ब्लेड हैं तो आप कोशिश करें। कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, इत्तेफाक से मेरे नाखूनों में भी ब्लेड मौजूद नहीं है, वरना मुझे तुम सबको कोशिश करने का ना कहना पड़ता। इमरान ने कहा। तो फिर हम क्या करेंगे? क्या वाकई अब हम यहाँ इसी तरह बंदे रहेंगे? चौहान ने कहा। नहीं, हम आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। इमरान ने कहा। तो फिर हम इन रस्सियों से आज़ाद कैसे होंगे? ये नायलॉन की रस्सियां हैं, जितना हम खोलने की कोशिश करेंगे जितना ही तंग होती चली जाएंगी। टाइगर ने कहा। मैं कोशिश करता हूँ, टाइगर ने कहा। इमरान ने कहा और फिर वो टाइगर से मुखातिब हुआ। यस बॉस, टाइगर ने मोहतबाना लहजे में कहा। फर्श पर घसीटते हुए मेरे करीब आओ, अपने हाथ मेरे मुंह की तरफ ले आओ, मैं दांतों से तुम्हारी रस्सी खोलने की कोशिश करूंगा। इस तरह सब एक दूसरे की रस्सियां खोलने की कोशिश शुरू कर दें। किसी एक की रस्सी भी खुल गई तो हम सब इन रस्सियों से निजात हासिल कर सकते हैं। इमरान ने पहले टाइगर से फिर बाकी सब से कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। इमरान अपने दांतों को टाइगर के हाथों की रस्सी पर आजमा रहा था। सफदर सदीकी के हाथों पर झुका हुआ था। इसी तरह जूलिया चौहान के हाथों पर कोशिश कर रही थी और टाइगर कैप्टन शकील की रस्सी खोलने में महव था। आखिर सबसे पहले जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ कामयाबी हुई है, मगर चौहान के हाथ की रस्सी एक जगह से ढीली ज़रूर हुई है, लेकिन गिरा अभी तक नहीं खुल सकी। इन लोगों ने डोरियों के सिरों पर भी गिरें लगा दी हैं। अब मैं पहले सिरे की गिरा खोलने की कोशिश में हूँ, क्योंकि जब तक वो गिरा नहीं खुलती रस्सी नहीं खुलेगी। जूलिया ने कहा। इमरान साहब, मेरी समझ में एक और तरकीब आई है। मेरा ख्याल है इस तरकीब पर अमल करके हम इन रस्सियों से निजात हासिल कर सकते हैं। अचानक सफदर ने कहा। तो बताओ भाई, देर क्यों कर रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जेब में एक छोटा सा चाकू मौजूद है, अगर किसी तरह इसे जेब से निकाल लिया जाए और फिर खोलकर मुंह में पकड़ लिया जाए तो रस्सियां लम्हों में कट सकती हैं। सफदर ने कहा। तरकीब तो अच्छी है, मगर हम चाकू जेब से कैसे निकालें, फिर इसे खोलें किस तरह, और अगर खोल भी लें तो मुंह में कैसे पकड़ेंगे? तनवीर ने मजाक संजीदा लहजे में कहा। एक तरीके से चाकू जेब से निकल सकता है, जूलिया ने कहा। वो कैसे, जरा हम भी तो सुने, सदीकी ने कहा। सफदर की जेब को फाड़ दिया जाए तो चाकू निकल आएगा, फिर हम इसे दांतों में पकड़कर खोल भी सकते हैं, जूलिया ने कहा। इमरान ने ऐसे ही किया और सफदर की पतलून की जेब पर झुक गया। उसने दांतों में जेब का एक किनारा मजबूती से पकड़कर एक जोरदार झटका मारा। पहले ही झटके में जेब उधड़ गई और तीसरे झटके में चाकू फर्श पर आ गिरा था। अब क्या किया जाए, सदीकी ने कहा। मैं फर्श पर झुककर चाकू के दस्ते को दांतों में पकड़ लूंगा और सफदर इसके फाल को दांतों में पकड़कर अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह चाकू खुल जाएगा। इमरान ने कहा। तरकीब वाकई अच्छी है, लेकिन रस्सियां खुल जाने के बाद भी हमारी मुसीबत खत्म नहीं हो जाती। मकान से बाहर निकलने का मसला फिर भी बाकी रहेगा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले हाथ पैर तो आज़ाद करा लें, सदीकी ने कहा। फिर कुछ देर की जद्दोजहद के बाद सफदर के हाथों की रस्सियां काट चुकी थीं। क्या मजे से खड़े हाथ मार रहे हो? पहले हमारी रस्सियां काटो, जूलिया ने कहा। अभी लें, सफदर ने कहा। इसने चाकू लिया और सबसे पहले जूलिया की तरफ बढ़ा। एहतियात से रस्सियां ज़ाया ना होने पाए, सिर्फ गिरा पर काटना। इन हालात में हर चीज़ नहायत कीमती है, इमरान ने कहा। ओ हाँ, रस्सियां हमारे बहुत काम आएंगी, जूलिया ने जल्दी से कहा। इससे इन रस्सियों के जरिए मकान से बाहर निकलना बहुत आसान नजर आने लगा। जल्दी जल्दी सबके हाथ खोले गए। फिर तमाम रस्सियों को मिलाकर एक लंबी और कदरे मोटी रस्सी बनाई गई और वो मकान की छत की तरफ दौड़े। छत बहुत ऊंची थी और शायद मुजरिमों ने सोचा होगा कि अगर ये लोग किसी तरह रस्सियों से आज़ाद भी हो गए तो छत से छलांग नहीं लगा सकेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इनकी रेशम की रस्सियां ही इस सिलसिले में मददगार साबित होंगी। इनके जरिए छत से नीचे उतरने का काम तनवीर के सुपुर्द किया गया। ये काम इसने बंदरों की सी फुर्ती से कर दिखाया। बस फिर क्या था, इसने फौरन दरवाज़ा बाहर से खोल दिया और वो सब मकान से बाहर आ गए। अब हम सड़क पर नहीं जाएंगे। इसी वक्त इमरान ने कहा। क्या मतलब, क्या आपने सरदारगढ़ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया? सफदर ने हैरान होकर कहा। नहीं, अगरचे दुश्मनों ने हमें मकान में बंद करते वक्त कहा था कि आप सड़क पर नहीं रुकेंगे और सीधे सरदारगढ़ पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है ये भी इनकी चाल हो और सड़क पर अब भी वो हमारा इंतजार कर रहे हों। और ये ना हो कि ये ज़रूर हो सकता है कि सरदारगढ़ में उन्होंने सड़क की निगरानी पर किसी को मुकर्रर कर दिया हो, इसलिए कि हम अब सड़क के जरिए सरदारगढ़ नहीं जाएंगे बल्कि जंगल में से होते हुए पहाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इमरान ने कहा। बिल्कुल ठीक, ये सामने तो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, तनवीर ने खुश होकर कहा। नहीं खैर, ये इतनी नज़दीक तो नहीं है, फासला तो अब भी 8-10 किलोमीटर के करीब होगा, लेकिन सूरज गरूब होने से पहले हम जरूर इन तक पहुंच जाएंगे, इमरान ने कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह करें, सदीकी ने कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो जंगल में से होते हुए सरदारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। इन्हीं पहाड़ियों की तरफ जहां चंद दिन पहले एक फौजी पुरस्कार तौर पर हलाक कर दिया गया था। अब वही पहाड़ियां इनके सामने थीं। घने जंगल का रास्ता दुश्वार गुजार भी था और
پرہتر بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس طرف سے کبھی نہ گزرا ہو، کیونکہ کوئی پگڈنڈی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ اگر کوئی اور لوگ ہوتے تو شاید جنگل میں گزرنے کی جرت نہ کرتے، لیکن یہ عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ ہمت ہارنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بے خوف و خطر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اگر ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہاڑیوں تک نہ پہنچ سکے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، چوہان نے فکر مند ہو کر کہا۔ ہاں، ہمیں تیز تیز قدم اٹھانے چاہیے، لیکن قدم قدم پر جھاڑیوں اور درخت ہمارا راستہ روکے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے رفتار بہت کم ہو کر رہ گئی ہے۔ عمران نے کہا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جولیا نے کہا۔ کرنا کیا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلتے رہو، صدیقی نے کہا۔ اور اگر جنگل میں پھنس کر رہ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ ہم اب کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سڑک کے راستے تو نہیں جا سکتے، لہٰذا چلتے رہو، چوہان نے کہا۔ بالکل ٹھیک، چلتے رہنے میں ہی ہمارا بھلا ہے، صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جنگل بھی تو لمحہ بلمحہ گھنا ہی ہوتا جا رہا ہے، کاش ہمارے پاس پھاوڑے ہوتے، ہم ان کے ذریعے راستہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے، صدیقی نے کہا۔ اب کاش واش سے کام نہیں چلے گا، صرف ہمت سے کام لینا پڑے گا، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے تو اس طرح منہ بنایا ہے جیسے لفظ کاش سے تمہیں خاص قسم کی نفرت ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا، مجھے یہ لفظ ایک آنکھ نہیں بھاتا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم اسے دو آنکھوں سے دیکھ لیا کرو، عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ محاورے کی ٹانگ نہ توڑا کرو، تنویر نے جل بن کر کہا۔ اب تمہاری ٹانگیں تو توڑنے سے رہا، عمران بلا آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا۔ میری ٹانگ تو تم سے ویسے بھی نہیں ٹوٹے گی، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اتنی بھی مضبوط نہیں ہے تمہاری ٹانگ، ویسے بھی جو خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں دراصل وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ثابت ہوا تم بہت کمزور ہو، تنویر نے جڑ سے کہا۔ صرف یہ تینوں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے، دوسرے ان کی باتوں کو سن سن کر مسکرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، ایک پر لطف فضا قائم ہو گئی تھی، انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے اب وہ فکر مند نہ رہے ہوں۔ 10 کلومیٹر کا یہ فاصلہ اگر وہ سڑک کے ذریعے طے کرتے تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگتے، لیکن جنگل کے ذریعے سفر کر کے پہاڑیوں تک پہنچنے میں انہیں 5 گھنٹے لگے، اور جب وہ جنگل سے نکل کر پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا، کافی دور سے ہی انہیں فوجیوں کے خیمے نظر آنے لگے۔ اب ہم ان خیموں تک جائیں گے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے خیموں سے آگے نہیں جائیں گے، صدیقی نے کہا۔ پہاڑیوں کے ارد گرد پہرا معلوم ہوتا ہے، پہلے ہمیں فوجیوں سے بات کرنی ہوگی، اگر وہ ہمیں اجازت دیں گے تب ہی ہم آگے جائیں گے اور ان پہاڑیوں کی چیکنگ کریں گے، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو پھر مجھے چیف سے بات کرانی پڑے گی، یہاں کے حالات واقعی کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فوج کا تو یہاں اچھا خاصا پہرا معلوم ہو رہا ہے، تقریباً ہر پہاڑی پر مسلح رینجرز موجود ہیں، اس کے باوجود یہاں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو واقعی حیرت کی بات ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، لیکن اس قدر سخت پہرا بھی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، بہرحال یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، صدیقی نے کہا۔ شاید یہ پہرا اس لیے سانگا سنڈیکیٹ کا مخصوص کارڈ کے ملنے کی وجہ سے بڑھایا گیا ہو، کیونکہ سانگا سنڈیکیٹ ہر قسم کی عسکری کارروائیوں میں مصروف رہتی ہے اور خاص طور پر ان کا نشانہ فوج کے افسران ہی ہوتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اچانک پہاڑی کے پیچھے انہیں چند فوجی دکھائی دیے، ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، وہ یکلہا چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہیں 20 سے زائد فوجی جوانوں نے مشین گنوں کے نرغے میں لے لیا۔ ہینڈز اپ، ان میں سے ایک فوجی نے چیختے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ان سب کے ہاتھ تیزی سے اٹھتے چلے گئے۔ ہم نے تو اپنے ہاتھوں کو اپ کر لیا ہے، لیکن کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں ہینڈز اپ کروانے والا کون ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کا کیا رینک ہے؟ عمران نے سامنے کھڑے فوجی سے مخاطب ہو کر بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میں اس علاقے کا انچارج ہوں، کرنل طارق محمود، اس فوجی نے آگے بڑھ کر کہا، تو عمران نے اس کے کاندھوں پر موجود سٹار اور اس کے سینے پر لگا ہوا بیج دیکھ لیا جس پر واقعی طارق محمود کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرا نام علی عمران MSc آکسن ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ کرنل طارق محمود نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ سے ملنے، عمران نے کہا، تو کرنل طارق محمود چونک پڑا۔ مجھ سے ملنے کیا مطلب؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کرنل طارق محمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا اسی سے ملنے آیا جا سکتا ہے جس سے پہلے جان پہچان ہو؟ جان پہچان تو ملنے ملانے سے ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ آپ نے مجھ سے مل لیا اور میں نے آپ سے، تو ہو گئی ہماری جان پہچان، عمران نے کہا۔ تو کرنل طارق محمود حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، جیسے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ اس کے دماغ کے کسی حصے میں خلل ہے۔ فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کرنل طارق محمود نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہاتھ نیچے کرنے کی اجازت دیں، میں ہینڈز اپ کا مریض ہوں، زیادہ دیر ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکتا، عمران نے کہا۔ ہینڈز اپ بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ کرنل طارق محمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہینڈز اپ ہوتے ہی میرا دماغ چکرانے لگتا ہے اور مجھے ایک کے بجائے 3 نظر آنے لگتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو کرنل طارق محمود کے چہرے پر ناگوارت کے تاثرات اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟
کرنل طارق محمود نے اسی انداز میں کہا، میرا نام عمران ہے اور یہ لوگ میرے ساتھی ہیں۔ ہمیں ان پہاڑیوں پر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہلاک ہونے والے فوجی کی موت کا سبب معلوم کیا جا سکے اور یہ جانا جا سکے کہ پہاڑیوں میں کیا چکر چل رہا ہے۔ عمران نے یکلہت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تو اس پر کرنل طارق محمود اور وہاں موجود تمام فوجی چونک پڑے۔ کیا آپ کا تعلق سیکریٹ سروس سے ہے؟ کرنل طارق محمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، عمران نے کہا۔ تب آپ اپنا کارڈ دکھائیں، صرف آپ ہاتھ نیچے گرا سکتے ہیں لیکن نہیں، اس سے پہلے ہم آپ کی تلاشی لیں گے۔ کرنل طارق محمود نے سنجیدگی سے کہا، ضرور لیں۔ میرے دائیں سائڈ کی جیب میں ریوالور ہے جبکہ اندرونی جیب میں مشین پسٹل اور ہمارے پاس شناخت کے لیے کارڈز تو نہیں ہیں لیکن کوڈ کے لیے X2 کافی ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو کرنل طارق محمود ایک بار پھر چونک پڑا۔ اور ٹھیک ہے، X2 کا کوڈ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ ہاتھ نیچے کر سکتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے آپ کو زحمت ہوئی، کرنل طارق محمود نے کہا۔ کوئی بات نہیں، عمران نے ہاتھ گراتے ہوئے کہا تو اور اس کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے آپ کا نام سن رکھا ہے لیکن آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں آپ کو نہ پہچان سکا۔ اس کے لیے میں ایک بار پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کی آمد کے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی تھی اور ہم پچھلے کئی روز سے آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ کرنل طارق محمود نے کہا، کیسے آتے؟ ہمیں یہاں آنے سے مسلسل روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور متعدد بار ہمیں ہلاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم زندہ سلامت یہاں آ گئے، ورنہ آپ ہمارا انتظار ہی کرتے رہ جاتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کرنل طارق محمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میری باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ہم طویل سفر کر کے آئے ہیں، اگر آپ ہمیں تھوڑا ریسٹ کرنے کا موقع دے دیں تو فریش ہوتے ہی ہم آپ کو سب کچھ تفصیل سے سمجھا دیں گے، پھر آپ کی سمجھ میں ہر بات آ جائے گی اور شاید ہمیں بھی آپ سے کچھ سمجھنے کا موقع مل سکے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ اور ٹھیک ہے، آپ واقعی ہاتھ سے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آئیں میرے ساتھ۔ یہاں خیمے لگے ہوئے ہیں جنہیں ہم رہائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ کسی خیمے میں آرام کر لیں، پھر بعد میں آپ سے باقاعدہ ملاقات ہوگی، کرنل طارق محمود نے کہا اور انہیں لے کر ایک پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ اس کے اشارے پر رینجرز نے مشین گنیں نیچے جھکا لی تھیں اور پھر وہ واپس ان چٹانوں کی طرف بڑھ گئے جن کے پیچھے سے نکل کر وہ ان کے سامنے آئے تھے۔ آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ان پہاڑیوں کی چیکنگ کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اوپر سے اطلاع ملی تھی کہ آپ سردار گڑھ آنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی محض سیر و تفریح کے لیے، اور یہاں آپ کی جانوں کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہاں تحفظ فراہم کریں اور باز۔ کرنل طارق محمود نے عمران کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، شاید آپ کو پوری بات نہیں بتائی گئی تھی، اصل میں ہم یہاں ان پہاڑیوں کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ عمران نے کہا، وہ کس لیے؟ کرنل طارق محمود نے کہا، یہ جاننے کے لیے کہ فوجی کیوں کر ہلاک ہوا، اسے کس طرح ہلاک کیا اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ عمران نے کہا، فوجی کی موت کے بعد ہم لوگوں نے پہاڑیوں کو اچھی طرح چیک کیا تھا لیکن یہاں کسی بھی گڑبڑ کا نام و نشان نظر نہیں آیا، لہٰذا یہی خیال کر لیا گیا تھا کہ اس کی موت ہارٹ فیل ہونے سے ہی ہوئی ہے۔ کرنل طارق محمود نے کہا، اس کے باوجود میں اپنا اطمینان کرنا چاہوں گا کیونکہ انہی پہاڑیوں سے دنیا کی خطرناک ترین اسانگا سینڈیکیٹ کا کارڈ بھی ملا تھا۔ وہ کارڈ یہاں سے کہاں سے آیا تھا، ہمارے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ عمران نے کہا، مجھے افسوس ہے آپ ان پہاڑیوں میں نہیں جا سکتے۔ کرنل طارق محمود نے اس پر قدرے سخت لہجے میں کہا تو عمران چلتے چلتے رک گیا، اس کے ساتھی بھی رک گئے۔ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا، جس روز سے فوجی ہلاک ہوا ہے ان پہاڑیوں پر لوگوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، ان پہاڑیوں کے گرد سخت پہرا لگا دیا گیا ہے۔ یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اس طرف موجود تھا اور میرے حکم پر آپ کو ہینڈز اپ کرایا گیا تھا، ورنہ اس طرف آنے والے غیر متعلقہ افراد کو فوری گولی مارنے کا حکم ہے۔ کرنل طارق محمود نے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ بغیر چیکنگ اور بغیر پوچھ گچھ کے آپ یہاں آنے والے افراد کو گولی مار دیتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کرنل طارق محمود نے کہا۔ کیا یہ اعلیٰ حکام کا حکم ہے یا آپ کے حکم پر ایسا کیا جاتا ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، کرنل طارق محمود نے منہ بنا کر کہا۔ تب پھر مجھے اس سلسلے میں چیف سے بات کرنی پڑے گی اور آپ جانتے ہیں کہ چیف کے سامنے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ صاحب بھی نہایت عزت اور تکریم سے پیش آتے ہیں اور ان کے حکم کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کرنل طارق محمود کے چہرے پر قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ او نہیں، آپ کو چیف سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں محض آپ کو چیک کر رہا تھا کہ آیا واقعی آپ کا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے یا نہیں، کرنل طارق محمود نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور اچانک اس کا رویہ بدلتے دیکھ کر عمران اور اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ آپ حیران نہ ہو، مجھے واقعی آپ کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں، اس لیے میں نے جان بوجھ کر آپ سے ایسی باتیں کی تھی تاکہ اس بات کا یقین کر سکوں کہ آپ واقعی وہی علی عمران ہیں یا نہیں، کرنل طارق محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ جیسا علی عمران دنیا میں ایک ہی ہے جسے آپ فرسٹ اینڈ لاسٹ پیس کہہ سکتے ہیں، عمران نے مسکرا کر کہا تو اس پر کرنل طارق محمود بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ
وہ واقعی سچ بول رہا ہے، اس کے چہرے پر کسی بناوٹ کے تاثرات نہ تھے۔ مجھے ایک بار پھر معاف کیجیے جناب، میں وائرلیس پر آپ لوگوں کے متعلق ہدایات دے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ آزادانہ ان پہاڑیوں پر گھوم پھر سکیں گے۔ کیا آپ صبح جانا پسند کریں گے؟ کرنل طارق محمود نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ہم اسی وقت جائیں گے اور ساری رات ان پہاڑیوں میں گزاریں گے۔ عمران نے کہا، بہت خوب، کیا آپ کے پاس ٹارچ ہے؟ کرنل طارق محمود نے اس پر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، افسوس ہمیں سردارگاہ تک جانا نصیب نہیں ہوا۔ پروگرام یہ تھا کہ ضروری چیزیں شہر سے خرید کر ان پہاڑیوں کا رخ کریں گے، لیکن سڑک پر دشمنوں کا قبضہ تھا۔ ان سے جھڑپیں بھی ہوئیں اور آخر ہمیں جنگل کے راستے یہاں تک آنا پڑا۔ عمران نے کہا، او کوئی بات نہیں، میں 2 ٹارچوں کا بندوبست کر دیتا ہوں، اس کے علاوہ بھی آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو بتا دیں، آپ کو مہیا کر دی جائے گی۔ ویسے آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، اسی بہانے مجھے آپ کی خدمت کا موقع بھی مل جاتا۔ کرنل طارق محمود نے کہا، خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ راستے میں بھی ہماری بہت خدمت ہو چکی ہے۔ عمران نے چون کر کہا، آپ کے لیے قیام و طعام کی بات کر رہا ہوں۔ کرنل طارق محمود نے پوچھا، نیکی اور پوچھ پوچھ، آپ اتنی عزت اور محبت سے کہہ رہے ہیں تو ہم قیام بھی کریں گے اور طعام بھی، لیکن اگر طعام قیام سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ عمران نے کہا تو کرنل طارق محمود ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ظاہر ہے طعام کے بعد ہی قیام ہوتا ہے، کرنل طارق محمود نے کہا، اور پھر وہ انہیں ایک فراخ اور کشادہ غار میں لے آیا جہاں واقعی بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ کرنل طارق محمود نے ان کے لیے بہترین طعام و قیام کا اہتمام کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے چائے پی اور پھر وہ ایک خیمے میں ریسٹ کرنے چلے گئے۔ انہوں نے 4 گھنٹے ریسٹ کیا اور پھر وہ فریش ہو کر خیموں سے نکل آئے۔ انہوں نے ایک بار پھر کرنل طارق محمود سے ملاقات کی اور پھر وہ اسے رخصت لے کر پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ کرنل طارق محمود نے اپنی طرف سے بھی کچھ چیزوں کا بندوبست کر دیا تھا، اب ہمارے لیے خطرات اور زیادہ بڑھ جائیں گے، پہاڑیوں میں ہمارا قدم قدم پر موت سے سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے سب کو بے حد چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا۔ عمران نے کہا، لیکن کرنل طارق محمود کا تو یہ کہنا ہے کہ پہاڑیوں میں اب کوئی بھی نہیں ہے اور وہاں کسی گڑبڑ کا بھی کوئی نشان نہیں ہے، صدیقی نے کہا۔ یہ ان کا کہنا ہے، مگر میرا خیال ہے دشمن ان پہاڑیوں میں ضرور موجود ہیں اور وہ عام دشمن نہیں بلکہ ان کا تعلق دنیا کی دہشت گرد اور انتہائی خوفناک سینڈیکیٹ اسانگا سے ہے۔ عمران نے کہا، تو پھر وہ لوگ کرنل طارق محمود یا ان کے ساتھیوں کو دوبارہ کیوں دکھائی نہیں دیے؟ صدیقی نے کہا، پہرا دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پر چھپ گئے ہوں گے، اب جب کہ تلاشی لی جا چکی ہے وہ پھر بے فکر ہو کر اپنے کام میں لگ گئے ہوں گے۔ عمران نے کہا، او ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صدیقی نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگل سے پہاڑیوں تک آنے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو اور وہ تلاشی کے وقت پہاڑیوں سے نکل گئے ہوں اور اب پھر وہاں سے آ گئے ہوں۔ عمران نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگل سے پہاڑیوں تک آنے کا کوئی خفیہ راستہ بھی ہو اور وہ تلاشی کے وقت پہاڑیوں سے نکل گئے ہوں اور پھر سے وہاں سے آ گئے ہوں۔ عمران نے کہا، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تمہارا خیال ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے۔ جولیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آگے بھی بڑھ رہے تھے اور لمحہ بہ لمحہ فوجیوں کے خیمے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پہاڑیاں رات کی تاریکی میں بالکل دیوں جیسی لگ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بے شمار سیاہ دیو سر اٹھائے کھڑے ہوں۔ صفدر نے کہا، دیو نہیں، جنات کہو، یہ جنات جیسی پہاڑیاں لگ رہی ہیں۔ جولیا نے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ سوال یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ہمیں یہاں کیا نظر آئے گا؟ ہم ان کا جائزہ کس طرح لے سکیں گے؟ صفدر نے کہا، اچھا سوال ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے آگے کوئی بات نہ کی اور خاموش ہو گیا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سوال کس طرح اچھا ہے؟ کیپٹن شکیل نے بتایا۔ یہ تم بتاؤ، عمران نے کہا، تو پھر سنیں، جواب یہ ہے کہ دن کی روشنی میں مجرم یہاں سرگرم نہیں رہتے ہوں گے اور آپ کے مطابق اس وقت وہ ان پہاڑیوں میں ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، اس لیے رات کی تاریکی میں ہی انہیں تلاش کرنے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کئی کلومیٹروں میں پھیلی ان پہاڑیوں میں ہم دشمنوں کو آسانی سے کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، اس سوال کا جواب میں دے سکتی ہوں۔ جولیا نے کہا، بہت خوب، تو پھر جلدی بتاؤ۔ عمران نے خوش ہو کر کہا، جس جگہ اس فوجی کی موت واقع ہوئی تھی ہمیں اس جگہ کے آس پاس دیکھنا چاہیے، ہمیں یقیناً وہیں سے کلو ملے گا۔ جولیا نے کہا، ویل ڈن، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے، میں بھی اسی پوائنٹ پر سوچ رہا تھا۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن آپ نے کرنل سے وہ جگہ پوچھی کب ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا، پوچھتا تو میں اس وقت جب ہمارے ساتھ ٹائیگر نہ ہوتا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ ٹائیگر کے ساتھ نہ ہونے سے پوچھنے کا کیا تعلق؟ چوہان نے کہا، ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ گہرا تعلق ہے، میں نے اسے چلتے وقت چند آلات ساتھ لانے کے لیے کہا تھا اور یہ آلات اپنے ساتھ لائے ہے۔ کیوں ٹائیگر؟ عمران نے کہا، یس باس، وہ میرے سفری بیگ میں اس وقت بھی موجود ہے، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس تو ہم پھر ان میں سے ایک آلے کی مدد سے اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، آخر کیسے؟ صدیقی نے کہا، ٹائیگر DDS مشین نکالو جو مقناطیس کی موجودگی اور اس کی سمت کو ظاہر کرتی ہے۔ عمران نے کہا، یس باس، ٹائیگر نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس نے کاندھے سے سفری بیگ اتار کر نیچے رکھا اور اسے کھولنے لگا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ ان پہاڑیوں میں مقناطیس موجود ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔
اور کیا دشمن یہاں سے مقناطیس کا ذخیرہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تنویر نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، لیکن جہاں دشمن موجود ہوں گے وہاں مقناطیس بھی کافی مقدار میں موجود ہوگا اور ہمارا آلہ اس سمت میں ہماری رہنمائی ضرور کرے گا، عمران نے کہا۔ اور جولیا کے منہ سے پرجوش انداز میں نکلا۔ دوسرے ہی لمحے ٹائیگر نے اپنے بیگ سے ایک ٹائم پیس نما آلہ نکالا اور اس میں لگے 2-3 بٹن پریس کیے اور ایک ناب گھمائی۔ وہ ٹارچ کی مدد سے اس کی حرکت کرتی ہوئی سوئی کو دیکھ رہے تھے اور پھر سوئی ایک جگہ رک گئی۔ مقناطیس اس طرف ہے، ٹائیگر کے منہ سے نکلا، یعنی دشمن اس طرف ہے، عمران نے بڑبڑا کر کہا۔ ٹائیگر نے آلہ بند کر کے بیگ میں رکھ لیا اور وہ اس سمت میں چل پڑے۔ کیا خیال ہے ٹائیگر، اس مشین کے مطابق مقناطیس یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ یہ آلہ زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مقناطیس کو ظاہر کر سکتا ہے، اس لیے وہ جگہ یہاں سے زیادہ 5 کلومیٹر اور کم از کم 1 کلومیٹر دور ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کم از کم 1 کلومیٹر کس طرح؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ بات آلے کی سوئی کی حرکت کے معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جگہ 1 کلومیٹر سے بھی کم دور ہوئی تو سوئی ایک دم 100 کے ہندسے سے کچھ آگے بڑھ کر رکی تھی، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیا یہ فاصلہ اور کم نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے اگر تم اس آلے کی مدد سے یہ معلوم کر سکو کہ وہ جگہ کم از کم کتنی دور ہے تو ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ سوری باس، یہ آلہ اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے روانہ ہوتے وقت صرف یہ کہا تھا کہ ایک ایسا آلہ بھی ساتھ لے لوں جس سے مقناطیس کی موجودگی اور سمت کا پتہ چل سکے، ٹائیگر نے کہا۔ میں حیران ہوں، یہاں مقناطیس کا کیا کام ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ مقناطیس سے میرا یہ مطلب نہیں کہ یہاں مقناطیس کی کوئی کان موجود ہے، عمران نے ہنس کر کہا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہاں کسی جگہ مقناطیس کی طاقت سے کام لیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ بات کچھ پلے نہیں پڑی، چوہان نے کہا۔ بہت جلد پڑ جائے گی، آؤ آگے چلتے ہیں، عمران نے کہا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگے۔ رات کی تاریکی میں پہاڑیوں کے نشیب و فراز طے کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن ان کے حصے میں آسان کام آتے ہی کہاں تھے، ہمیشہ ہی مشکل کاموں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کیا آج رات ساری ہم یہی کام کریں گے؟ میرا مطلب ہے ان پہاڑیوں میں گھومتے پھرتے رہیں گے، صفدر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ کیوں، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ او نہیں، ایسی بات نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ عمران نے اسی کے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ ہم مسلسل اونچی نیچی پہاڑیوں پر چل رہے ہیں اور اس طرف آتے ہوئے ہمیں اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہوئی ہے، اس لیے میں نے یہ بات پوچھی تھی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر زیادہ تھک گئے ہو تو کسی غار میں آرام کر لیتے ہیں، یہاں غاروں کی کمی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ کیا کہا؟ غار میں؟ جولیا نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں کیا، کیوں غار میں رات بسر نہیں کی جاتی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے سن رکھا ہے غاروں میں زہریلے حشرات الارض اور سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، اور اگر کسی غار میں ویسے ہی نیلے بچھو مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ تو ہم ان سے ہیلو ہائی کر لیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، ورنہ سب کے پاس پسٹلز ہیں، سب کو گولیاں چلانے بھی آتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ ضروری ہے، اب ہم واپس جائیں گے بھی کہاں؟ ہمیں رات گزارنے کے لیے کسی غار کو ہی تلاش کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم اصل کام کریں گے، ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی ہو جائے، صفدر نے کہا۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آخر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اندازہ لگا چکے ہیں اور اس اندازے پر کام کر رہے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، تم نے درست اندازہ لگایا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ اندازہ کیا ہے؟ جولیا نے تیزی سے کہا۔ تم خود اندازہ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے آج کی رات صرف اندازوں میں ہی بسر ہو جائے گی، تنویر نے عمران کی طرح منہ بنا کر کہا۔ واہ، خوب اندازہ لگایا ہے، تنویر نے، صدیقی نے ہنس کر کہا۔ تو وہ سب ہنس پڑے۔ کہیں تم لوگوں کو اندازے کا دورہ تو نہیں پڑ گیا؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اچانک ٹارچوں کی روشنی میں انہیں ایک عجیب چیز نظر آئی۔ وہ چونک اٹھے۔ یہ ایک ہیلمٹ تھا، کسی فوجی کا فولادی ہیلمٹ۔ ہیلمٹ پر نظر پڑتے ہی ان سب کی ٹارچوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا اور پھر کیپٹن شکیل نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہیلمٹ اٹھا لیا اور ٹارچ کی روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کیا خیال ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ کس بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ اس ہیلمٹ کے متعلق پوچھ رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم بتاؤ، آخر تم سب میں بھی عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور نہیں، آپ تو ناراض ہو رہے ہیں، اچھا رہنے دیں، آپ نہ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں، یہ کسی فوجی کا ہیلمٹ ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔